आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से बात करेंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए जेल से क्या पैगाम भेजा है और बांग्लादेश की सूरत हाल के ऊपर इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की, खासतौर पर पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में। और फिर बांग्लादेश में पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया और इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। कौन कौन सी बड़ी शख्सियात को गिरफ्तार किया गया और फिर भारत कुछ लोग जा रहे थे, इनको भी बॉर्डर पर रोक लिया गया। राय साहब, जितने भी अहम ओहदे हैं वहां पर देखने में आ रहा है कि नई तैनातियां की जा रही हैं और फौज के अंदर भी बहुत सारी नई तैनातियां हुई, डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त बांग्लादेश में। बांग्लादेश से भी कुछ खबरें शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर हसीना वाजिद के जो वीजे वाली खबर आई, अमेरिका ने क्या जवाब दिया और बरतानिया इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखता है, इसका हाल अहवाल भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और ऐसा लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एक गैर मामूली वाकया पेश आया और इमरान खान, 9 मई और जितने भी लोग इसके अंदर शामिल थे जिनके ऊपर इल्जाम है, अब उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण जागी है। यानी 9 मई का बयानिया एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुआ, क्योंकि जज के जो अल्फाज हैं, जो रिमार्क्स हैं, वो क्या थे और किस तरह से जज ने इस पूरे केस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। राय साहब, जो सबसे अहम खबर है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को अगर आप गौर से देखें तो फौरी तौर पर जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। बांग्लादेश के अंदर लोग निकलते हैं और नौजवानों ने हुकूमत वक्त को टक्कर दी, हुकूमत को गिरा दिया, हुकूमत गिर गई और अभी तक ये गिरने का सिलसिला जारी है। 16 साल का ऐसा इक़्तिदार था हसीना वाजिद का, जो एक दिन में खत्म हो गया और आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से नौजवानों ने आपको उठाकर बाहर फेंक दिया। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, बांग्लादेश से पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है और डॉक्टर यूनुस जो फ्रांस में थे वो बांग्लादेश पहुंच रहे हैं और जो वकला, जो आपके नौजवान तुलबा जो इस प्लेटफॉर्म से लीड कर रहे हैं इस पूरी तहरीक को, उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत उनके हवाले की जाए और फिर अगला सेटअप जो है बनाया जाएगा। 45 मिनट्स का टाइम दिया गया था राय साहब और 45 मिनट के अंदर अंदर सदर साहब ने ये काम किया और पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है। राय साहब, पाकिस्तान की सिचुएशन ऑटोमेटिकली कंपैरिजन बनता है। मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि किस किस चीज को हम कंपेयर कर सकते हैं और क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। क्योंकि आज मैं ख्वाजा आसिफ को ये सुन रहा था, सारे लोग ऐसा लग रहा था कि जो मैसेज आ रहा है कि डरे हुए सहमे हुए बैठे हुए हैं। और उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ये बात कही कि मार्शल किसी चीज का हल नहीं है, जो कुछ है इसी पर इत्तफाक करें। एक बदतरीन जो जमहूरियत होती है वो मार्शल लॉ से बेहतर होती है, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। और उन्होंने विद इन द लाइंस क्या पैगाम दिया, मैं चाहूंगा कि इसे भी एनालाइज किया जाए। और फिर बांग्लादेश से राय साहब क्या खबरें हैं? देखिए हाशमी साहब, 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले बांग्लादेश से आई हैं। एक ऐसी सूरत हाल में जब वहाँ की जो तलबा तंजीमें हैं और तलबा तंजीमों को लीड करने वाले जो लीडर्स हैं, उन्होंने फौज को भी वार्न किया कि मुल्क में मार्शल लॉ हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब किसी मुल्क के नौजवान हुकूमत वक्त किसी भी इदारे, किसी इलेक्शन कमीशन, किसी सुप्रीम कोर्ट, फिस्तायत और जबर के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो अब इस नई दुनिया की नई हकीकत यह है कि नौजवानों की तंजीम को किसी सूरत नहीं रोका जा सकता। अरब स्प्रिंग जो शुरू हुआ था वो भी बेसिकली एक नौजवान की जो तहरीक थी, वहाँ से अरब स्प्रिंग की बुनियाद रखी गई थी और उसके बाद हमने देखा कि उसने कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया। अब एक कंपैरिजन तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरीके से नौजवानों के आईनी हकूक पर डाका मारा गया, जिस तरह से सोशल मीडिया के नौजवान
جو کارکن ہیں اور عام جو سوشل میڈیا کے نوجوان صارف ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے نوجوان بے روزگار ہوئے ہیں، یہ آفیشل فگر ہے کہ 110% جو ہے وہ برین ڈرین ہے، یعنی لوگوں کے پاس ڈگریز تو ہیں لیکن لوگوں کے پاس جاب نہیں ہیں، معاشی مواقع نہیں ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر بھی یہ لاوا جو ہے یہ مسلسل پک رہا ہے، جو کہ اب بالکل پھٹنے کے قریب ہے۔ اس کے بعد جو بنگلہ دیش میں اب لیٹسٹ گرفتاریاں ہوئی ہیں، یعنی ایک طرف تو شیخ حسینہ واجد جو کہ مستعفی ہو کے بھارت فرار ہوئی، تو اس کے بعد بنگلہ دیش کے صدر کی جانب سے پارلیمنٹ تحلیل کی گئی، اور پھر حسینہ واجد کے جو وزراء ہیں وہ بھی اپنے پشتبان یعنی را کے جو ان کے ایجنٹ تھے، ان کے وزیر خارجہ، انہوں نے بھی ایئرپورٹ سے بھارت فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کے وزیر خارجہ کو ایئرپورٹ پر روکا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے ان کے جو وزیر اطلاعات اور نشریات تھے جنید احمد، ان کو بھی ڈھاکہ ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا، اور یہ سارے چونکہ یہ مودی کی ایک پراکسی حکومت تھی جس نے بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی، جس نے انسانی حقوق کو دبایا، اور پچھلے جو 2 الیکشن ہوئے، خاص طور پر پچھلے 2 الیکشن یہ مکمل طور پر یک طرفہ تھے، کیونکہ میں ایک بنگلہ دیشی جو صحافی ہیں ان کو سن رہا تھا آج ٹی وی پر، اور بڑے مستند صحافی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حسینہ واجد کے خلاف عوامی مارشل لا لگا ہے اور عوامی بغاوت ہوئی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے پا رہے تھے۔ پچھلے 2 الیکشن میں حسینہ واجد نے خود ہی الیکشن کروایا، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں ایک کٹ پتلی نگران حکومت لائی گئی تھی، لیکن وہ شہباز شریف کی حکومت کا تسلسل تھی۔ تو دونوں الیکشن حسینہ واجد کی حکومت نے خود کرائے، اور اس کے بعد دونوں میں وسیع پیمانے پر رگنگ کی گئی۔ جو عالمی آبزرورز تھے، جس طرح کی رپورٹس انہوں نے پاکستان کے الیکشنز کے متعلق دی عالمی میڈیا نے، اس سے کئی کم رگنگ ہوئی تھی۔ پاکستان میں تو جس قسم کی رگنگ ہوئی ہے، اس کی تو پوری دنیا میں کسی ناکام ترین معاشرے میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں یہ ایک ڈسکانٹینٹ تھا کہ ہم ووٹ بھی نہیں دے سکتے، اور اگر ہم ووٹ دیں تو ہمارا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا، اس کو شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بالکل کمپیریزن جو ہے یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن سے بنتا ہے۔ اس کے بعد اب امریکہ کی جانب سے جو آفیشل سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ امریکہ کا سٹیٹمنٹ یہ آیا ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ بنگلہ دیش میں جو موجودہ حالات بنے ہیں اس پر امریکہ کا کیا موقف ہے، تو امریکہ نے کہا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینہ واجد کی رخصتی پر امریکہ یہ موقف اپنا رہا ہے کہ یہ میرٹ پر ہوئی ہے۔ حسینہ واجد سے یورپ بھی اس وجہ سے ناراض ہو گیا تھا کہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کی جانب بار بار توجہ دلائی گئی تھی، لیکن حسینہ واجد کو صرف اپنا اقتدار مسلط رکھنے کے لیے انہوں نے فوج کا اور پولیس کا سہارا لیا، اور فوج اور پولیس کے ذریعے اپنے عام شہریوں پر تشدد کروایا، اور پھر ان کو دہشت گرد بھی قرار دلوایا۔ لیکن ایک وقت تک آپ کی فوج، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، پولیس یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ایک بہت قلیل وقت تک اپنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ زیادہ دیر تک اپنے لوگوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے بھارتی میڈیا میں کہ امریکہ نے حسینہ واجد کا جو ویزا ہے یہ کینسل کر دیا ہے، یہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد بھارتی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ چونکہ اب بنگلہ دیش میں ایک نئی حکومت بننی ہے اور حسینہ واجد از ڈن اینڈ ڈسٹڈ، تو اب بھارت کو بھی یہ ادراک ہو رہا ہے کہ حسینہ واجد سے تو ہمارے کوئی علاقائی یا سیاسی مفادات نہیں جڑے ہوئے، تو ان کو بھی یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ آپ بس ایک مخصوص مدت کے لیے بھارت رہ سکتی ہیں، تو آپ جلد سے جلد اپنا انتظام کریں۔ آپ نے فن لینڈ جانا ہے، آپ نے یورپ جانا ہے، اور یو کے کے متعلق بھی بھارتی میڈیا نے یہ کہا کہ یو کے نے بھی حسینہ واجد کو اسائلم دینے سے انکار کر دیا فی الحال، اور انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال ہماری نئی پالیسی کے تحت حسینہ واجد کو فوری طور پر سیاسی پناہ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ تو سول ڈکٹیٹر ہو یا فوجی ڈکٹیٹر، جب وہ آزادی اظہار رائے پر پابندی لگاتا ہے، جب وہ اپنے لوگوں پر تشدد کرتا ہے، اپنے لوگوں پر گولیاں چلاتا ہے، اپنے لوگوں کو اغوا کرتا ہے، اپنے لوگوں کو ڈرل کرتا ہے، اپنے لوگوں کی خواتین کو ہراساں کرتا ہے، تو پھر اس سول ڈکٹیٹر یا فوجی ڈکٹیٹر، یہ پاکستان کی بھی 76 سال کی تاریخ ہے، پوری دنیا کی یہ تاریخ ہے کہ اس کو پھر رخصت ہونا پڑتا ہے۔ سری لنکا میں ہمیں پتہ ہے
کہ کیسے فوجی جہازوں میں سری لنکا کے جو حکمران تھے ان کو فوجی جہازوں میں وہاں سے فرار ہونا پڑا، اور وہی مناظر ہم کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے کہ کیسے حسینہ واجد کا جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا وہاں پہ لوگوں نے گھس کے جشن منایا، اور وہاں حسینہ واجد کے یہاں تک کہ کپڑے بھی لوگوں کو اٹھا کے لوگوں نے جشن کے فتح میں باہر پھینکے، اور یہی کچھ اشرف غنی کے ساتھ ہوا تھا۔ اگرچہ ایک اور انکشاف بھی ہوا ہے حسینہ واجد کے متعلق، بالکل شریف خاندان کی طرح حسینہ واجد کے متعلق بھی پتا چلا ہے کہ جو انہوں نے کرپشن کی، منی لانڈرنگ کی، جس کے خلاف یہ تحقیقات بھی نہیں ہونے دیتی تھی، عدالتوں کو بھی اپنے زیر تسلط کر لیا تھا، تو اب ان کی بیرون ملک جائیدادوں کے متعلق بھی بڑے انکشافات ہوئے ہیں کہ بیرون ملک انہوں نے جائیدادیں اور مالات بنا رکھے تھے، ولاز بنا رکھے تھے، بیرون ملک یہ ایک پراپرٹی ٹائکون تھی۔ اس وجہ سے اب ان کے وہ لوگ جو کہ تشدد میں، کرپشن میں، بدعنوانی میں ملوث تھے، ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ اب آ جائیں جو آپ نے کہا کہ خواجہ آصف، اب خواجہ آصف جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ شریف خاندان کو زبردستی اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ لوگ اب شریف خاندان سے سیاسی اختلاف نہیں رکھتے، عام لوگ سیاسی اختلاف جو ہے وہ شریف خاندان سے سیاسی نفرت میں بدل گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں گے ایک ایسی صورتحال میں جب لوگوں نے تشدد برداشت کیا ہو، جب لوگوں نے اپنے کاروبار تباہ کروائے ہوں، جب لوگوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی ہو، اس کے باوجود اگر ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہو، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو کس طریقے سے اغوا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جب وہ خوف کے بت توڑ کے اتنا رسک لے کے ووٹ دینے کے لیے پہنچے اور ووٹ دینے والوں پر بھی دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جا رہے تھے، تو ان کا ووٹ کاؤنٹ کرنے کے بجائے وہ سارے ووٹ شریف خاندان کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ تو اس وجہ سے ان کو پتا ہے کہ بالکل اسی طرح کا لاوا جو ہے یہاں پھٹنے والا ہے۔ یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ 90% عوام جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان صاحب صرف ایک ذمہ دارانہ لیڈر کے طور پر ایک ایسی فیصلہ کن کال نہیں دے رہے جس کے نتیجے میں وہی مناظر پاکستان میں پیدا ہو سکتے ہیں جو بنگلہ دیش اور سری لنکا میں پیدا ہوئے۔ ان شریف خاندان اور اس جو حکمران طبقہ ہے ان کے مالات کے اندر بھی لوگ اسی طرح گھس جائیں گے، کیونکہ ہاشمی صاحب بنگلہ دیش میں لوگوں کی معاشی مشکلات اس قسم کی نہیں تھی جس قسم کی پاکستان میں تھی، جس قسم کی معیشت پاکستان میں کولیپس ہوئی ہے اس طرح کی معاشی مشکلات بھی نہیں تھی، لیکن بنگلہ دیش کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ انسانی حقوق کے لیے، اپنے ووٹ کے حق کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ایک ڈکٹیٹر جس کو ہمیشہ فوج کی حمایت حاصل رہی، پولیس کی حمایت حاصل رہی، اس کو اٹھا کے باہر کر دیا، اور اب پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر پاکستان میں بھی اس قسم کی صورتحال بنی، پورا عالمی میڈیا، پوری دنیا یہ کہے گی کہ ہم 25 کروڑ کے جو پاکستانی عوام ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت یہ پاکستان کے اندر ایک ایگزامپل ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ہمسائے میں آگ لگی ہو۔ ایک مثال ہے کہ میرے اور آپ کے ہمسائے میں یا ہمارے ویور کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے ساتھ بولے گھر میں آگ لگ جائے، تو کیا میں، آپ یا ہمارے ویورز یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی تپش ہمارے گھر میں نہیں آئے گی، ہماری دیواریں نہیں جلا دے گی، ہمارا سامان نہیں جل جائے گا؟ یہ تو بڑی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کے ہمسائے میں اگر آگ لگی ہو تو آگ لگے گی آپ کے گھر میں بھی۔ تو پاکستان میں تو وہ حالات ہی نہیں ہیں جو سری لنکا اور بنگلہ دیش میں تھے، اس سے 1000 گنا بدتر حالات ہیں، اس سے 1000 گنا زیادہ جبر کیا گیا یہاں، اس سے 1000 گنا زیادہ الیکشن میں ریگنگ کی گئی ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ تو یہ خوف ہے خواجہ آصف کو، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، کوئی پاکستانی اپنی ریاست کے متعلق، اپنے ملک کے متعلق، اپنی فوج کے متعلق، اپنے اداروں کے متعلق منفی بات یا منفی سوال نہیں کرنا چاہتا۔ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ معیشت آگے جائے، ایک پاکستان میں امن و امان ہو، پاکستان میں انسانی حقوق بحال ہو، جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے اس پارٹی کو مینڈیٹ ملے، عوام کے حق سے وہ حکومتیں منتخب ہوں، کوئی جناب باجوہ اور ان کا جو سسر ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ فیصلہ نہ کرے کہ میں نے حکومت گرانی ہے اور اس کے بدلے ہماری پسند کے بندے کو وزیر اعلیٰ بنا دے۔ تو حل یہی ہے، ورنہ یہ اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم، اٹس رائٹنگ آن دا وال کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر بھی جو نا اس قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی
زیادہ اس میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگے گا. یہ پتہ ہی نہیں چلتا اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. لوگ بیوقوف ہیں, کہتے ہیں پاکستان رہتی دنیا کے لیے بنا ہے, پاکستان ایک معجزہ ہے. اگر پاکستان رہتی دنیا کے لیے بنا تھا تو 24 سال میں کیسے ٹوٹ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ملک عطا کیا ہے, لیکن یہ تو نہیں کہا کہ آپ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جائیں. قدرت کا نظام ہوتا ہے, قدرت کا نظام ہوتا ہے کہ آپ کو ایک عقل, صلاحیت, توانائی دی ہوتی ہے قدرت نے, اور آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنی چیز نہیں سنبھالیں گے تو ظاہر ہے وہ برباد ہوگی. یہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ 1971 میں, اور دوبارہ خدا نہ خواستہ ادھر حالات جا سکتے ہیں. اچھا راجہ صاحب, خان صاحب کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی, وکلا سے بھی گفتگو ہوئی, اور خان صاحب نے اپنی اس گفتگو میں کیا کہا ہے؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاری جبر ختم کیا جائے. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کی بڑی وجہ بھی ظلم ہے. عمران خان نے اڈیالہ جیل میں 6 وکلا سے جو ہے کانفرنس روم میں 1 گھنٹے طویل ملاقات کی راجہ صاحب, اور وکلا کے وقت میں انتظار پنجوتا تھے, زبیر کسانہ ہے, معظم بٹ ہیں, سہیل سلطان, اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے. ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انتظار پنجوتا نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ثوابی جلسے پر کارکنان کا شکریہ ادا کیا اور 13 اگست کو رات کو پاکستان کے جھنڈے لے کر باہر نکلیں. یہ ہدایت خان صاحب کی طرف سے یعنی پیغام دیا گیا ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے بڑی وجہ ظلم ہے. انتظار پنجوتا کے مطابق عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 8 فروری کے الیکشن سے قبل جتنا بھی ظلم ہوا اس پر لوگ خاموش رہے. 9 مئی کو جو بیانیہ بنایا گیا اس پر جواب الیکشن میں عوام نے دیا, اور اب دھاندلی زدہ الیکشن پر عوام کو شدید غصہ ہے. اب بھی وقت ہے ان فیصلوں پر نظر ثانی کریں. مہنگائی نے عوام کی معیشت کمزور کر دی. بنگلہ دیش کے حالات بھی اسی وجہ سے خراب ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جبر کی پالیسی کو ختم کیا جائے. راجہ صاحب, آج نا جو پاکستان میں خبریں لگی, اور کل پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر بیرسٹر گوہر نے شہباز شریف صاحب کے لیے یہ سوال رکھا تھا کہ آپ شیخ حسینہ کو فون کریں اور ان سے طریقہ کار پوچھ لیں کہ بھاگنا کیسے ہے. راجہ صاحب, یہ خاندان شیخ حسینہ تو شاید پہلی دفعہ بھاگی, یا ان کا خاندان اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھاگا ہوگا, لیکن ان کی تو پوری ہسٹری ہے بھاگنے کی ملک چھوڑ کر. اور جس طرح سے پاکستان کے حالات ہیں, اب عمران خان, اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی خبریں بھی راجہ صاحب خان صاحب تک پہنچ رہی ہیں, اور جیل میں اخبار بھی ہے, اور جیل میں ٹیلی ویژن بھی ان کو جو مہیا کیا گیا ہے, اور پتہ انہیں چل رہا ہے کہ پاکستان سے باہر دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہم نے اس خطے کے اندر راجہ صاحب سری لنکا بنتے ہوئے دیکھا. عمران خان بار بار یہ کہتے رہے کہ سری لنکا بن جائے گا, ہوش کے ناخن لو, معیشت ڈوب جائے گی, سری لنکا بن جائے گا. اور مجھے کوئی حیرت نہیں ہے کہ جب احسن اقبال یہ کہتے ہیں کہ بجٹ ہمارا خالی ہو گیا اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اور ہمارے وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ قرضوں پہ چل رہی ہے, اور اب باہر سے قرضہ امداد نہیں آئے گی, ہمیں جو کچھ کرنا ہے پاکستان کے اندر کرنا ہے. تو اس پوری سچویشن کے اندر ہے صاحب, جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہمارے سامنے ہے, عمران خان آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی دیر جیل میں رہیں گے؟ جب بھی ملاقات ہوتی ہے ان کا پیغام باہر آتا ہے. عمران خان 1 برس کے بعد بھی, جب سے انہیں گرفتار کیا گیا, آج بھی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں. اور جب بھی اس خطے کی بات کی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ عمران خان یہ جو شہرت اور جو مقام ان کو ملا ہوا ہے, بہت سارے لوگ جو بڑے بڑی سپر پاورز ہیں, یہ مقام جو بائیڈن کے پاس نہیں رہا ہے صاحب, یہ مقام ٹرمپ کے پاس نہیں ہے, جو مقام عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے دیا. اب عمران خان کو راجہ صاحب جیل سے کیا پیغام دینا چاہیے؟ کس قسم کی سٹیٹمنٹس جاری کرنی چاہیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور خاص طور پہ جب ہمارے اسی خطے کے اندر بنگلہ دیش کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور جس طرح سے وہاں پر ایک پوری جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا, اور عوام نے ہی اس جمہوری حکومت کا تختہ الٹا ہے, کسی ڈکٹیٹر نے الٹا, اور شاید یہ انقلاب اسے کہنا چاہیے. تختہ الٹنے سے بہتر لفظ ہے کہ وہاں پر انقلاب آیا. What is the message for the people of Pakistan from عمران خان راجہ صاحب؟ جیل سے کیا پیغام ہونا چاہیے؟ اور جلسے اور ہوں گے, جلسوں کے ذریعے عمران خان اپنا پیغام اس کی جو افادیت ہے اسے اچیو کر پائیں گے؟ چونکہ ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور, مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوتی ہے, لیکن ابھی تک نہ مفاہمت ہوئی ہے اور نہ ہی ہم نے 9 مئی کے بعد کسی قسم کی مزاحمت دیکھی. کل ہم نے بیانات سنے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ
حماد اظہر نے کہ میں پنجاب کو سر کر کے دکھاؤں گا اور میں لیڈ کروں گا، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا یہ ممکن ہوگا؟ اور عمران خان کا کیا پیغام جیل سے ہونا چاہیے، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے اندر دو بڑی بریکنگ نیوز ہیں، اور ایک بریکنگ نیوز اس عدالت سے ریلیٹڈ بھی ہے جس میں 9 مئی کے واقعے کے متعلق جج صاحب کے بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے اور بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا، جسے کچھ آگے جا کر ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن پہلے عمران خان صاحب کی اس ٹاک کے متعلق اور پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو نئے فیصلے ہیں، ان میں 2 اہم پوائنٹس کیا ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء سے جو بات کی ہے بنگلہ دیش کے حالات کا، انہوں نے ریفرنس تو دیا، آپ نے کہا کہ ان کے پاس ٹی وی بھی میسر ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو صرف پی ٹی وی دیکھنے کی سہولت میسر ہے، اور وہ بھی کچھ گھنٹے کے تعطل سے ان کو دکھایا جاتا ہے، یعنی 24 گھنٹے ان کے پاس پی ٹی وی آن نہیں ہوتا، وہ بھی کچھ گھنٹے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایکسیس اس تک ہے، اور پھر کچھ گھنٹے کے بعد وہ ایکسیس بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک تو جیل ہے، اور اوپر سے اس سے بڑی سزا یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ حالات دیکھنے ہوں کہ باہر کیا چل رہا ہے تو آپ کو پی ٹی وی دیکھنا پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلاء جب عمران خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں تو انہی کے ذریعے عمران خان صاحب کو کچھ حالات کے متعلق آگاہی ہوتی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑے، ایک انتہائی ذمہ دار اور سب سے پاپولر لیڈر، لیکن ایک اسٹیٹ مین کے طور پر عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، ایک ایسی صورتحال میں جب سوابی میں پی ٹی آئی کا ایک ناقابل یقین جلسہ ہوا، ایک ایسی جماعت کا جس کا لیڈر بھی جیل میں بیٹھا ہے اور جس کی 75% قیادت بھی جیل میں بیٹھی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ جلسے میں جائیں گے تو دہشت گردی کے مقدمات بن جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 13 اگست اور 14 اگست کی درمیانی رات، جس کو ہم یوم آزادی کی رات یا یوم آزادی کی چاند رات کے طور پر پاکستانی سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 13 اگست کی رات پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ پاکستان کے جھنڈے لے کر باہر نکلیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ ریاست عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اوپر کس قسم کا جبر کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو اس کے باوجود اس ریاست کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے لے کر آپ پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور آزادی کا جشن منائیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 8 فروری سے پہلے بھی جتنا ظلم ہوا، اس ظلم کا بدلہ بھی عوام اپنے احتجاج کے ذریعے لے سکتی ہے، اور دھاندلی زدہ الیکشن پر بھی عوام کو شدید غصہ ہے۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ عوام کی جو معیشت ہے، یعنی ایک تو ملکی معیشت ہے، ایک ہر شخص کی گھر کی معیشت ہوتی ہے۔ اس وقت اگر آپ کیلکولیٹ کریں، بطور صحافی میں کیلکولیٹ کر چکا ہوں کیونکہ اس مہنگائی سے ہم سب بہت شدید متاثر ہوئے ہیں، تو اپریل 2022 میں یہ آسان فارمولہ میں بتا دیتا ہوں اپنے ویورز کو کہ اگر اپریل 2022 میں آپ کی ایک ماہ کی تنخواہ یا آمدن 1 لاکھ روپے تھی، تو اب وہ آپ کی آمدن 23,000 روپے رہ گئی ہے۔ 77,000 روپے 2 سال میں 1 لاکھ روپے والے آمدن کے یہ حکومت جو ہے یہ کھا گئی ہے۔ 77% آپ کی قوت خرید 2 سال میں اس حکومت نے کم کر دی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جن کی آمدنی 50,000 روپے ہے ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ایک اور بڑا اعلان کیا گیا ہے، وہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، جیسے علی امین گنڈاپور نے کہا، حماد اظہر نے کہا، اور شوکت بسرا کا بھی آج سٹیٹمنٹ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر 15 سپٹمبر تک عمران خان صاحب کو رہا نہ کیا گیا تو پھر عوام تیار ہو جائیں، ہم ایک لانگ مارچ کریں گے، ایک دھرنا دیں گے، لیکن یہ لانگ مارچ اور یہ دھرنا اڈیالہ جیل کے باہر ہوگا، اور اس کے بعد یہ دھرنا اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب آپ ایک لمحے کے لیے ازیوم کر لیں مناظر کے اڈیالہ جیل کے باہر کیا مناظر ہوں گے جب ایک اتنا بڑا کے پی سے سونامی جو ہے وہ پہنچ جائے گا اڈیالہ، پنجاب سے الگ قافلے سونامی کی صورت میں اڈیالہ پہنچ جائیں گے، آپ کا تو اسلام آباد راولپنڈی پورا چوک ہو جائے گا، اور اڈیالہ جیل کے اطراف جو ہیں یہ ہمارے ریاستی ادارے، پاک فوج اور ان کے جو حساس دفاتر ہیں جن میں جی ایچ کیو بھی ہے، اسی طرح جی ایچ کیو کے اندر آئی ایس پی آر، جتنے آپ کے حساس ادارے ہیں
وہ اڈیالہ جیل کے بالکل اطراف میں واقع ہیں. اور اسی طرح اسلام آباد میں آپ کی پارلیمنٹ، آپ کا ریڈ زون، سپریم کورٹ، دفتر خارجہ، پی ٹی وی، غیر ملکی سفارت خانے. تو آپ امیجن کریں کہ کراچی سے قافلے، کے پی سے قافلے کہاں سے آپ روکیں گے. تو اڈیالہ جیل میں، اڈیالہ جیل کے باہر اگر 10,000 لوگ بھی صرف دھرنا دے دیں، صرف 10,000 لوگ دھرنا دے دیں، تو ہاشمی صاحب کسی کے کنٹرول میں وہ سچویشن نہیں رہے گی. تو کیا ریاست پاکستان یہ چاہتی ہے کہ اس کٹ پتلی حکومت کو مسلط کرنے کے لیے یہ حالات پیدا ہو جائیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر لوگ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں؟ تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ اس کے بعد اس کٹ پتلی حکومت کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ 100 جوتے بھی کھائیں اور 100 پیاز بھی کھائیں. اس کے بعد ان کے پاس عمران خان صاحب کو رہا کرنے یا عمران خان صاحب کے ساتھ فوراً مذاکرات کرنے کے سوا کیا آپشن رہ جائے گا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ان کو پتا ہے کہ ان کے لوگ خوف کے بت توڑ چکے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ لوگ باز نہیں آ رہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ووٹ کے حق کا تحفظ کرنا ہے. تو اس لیے اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب نے بڑی ایک وائز بات بھی کی تھی کہ کوئی بھی لیڈر اگر اپنی فوج کے خلاف اس کو آئینی حقوق کے لیے، انسانی حقوق کے لیے اس کے خلاف جب کھڑا ہونا پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ خانہ جنگی ہو جائے، تو کوئی بھی لیڈر اگر وہ جیت بھی جائے تو ملک ہار جاتا ہے. یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، عرب میں بھی دیکھ چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں، لیبیا میں دیکھ چکے ہیں، اور بہت سے ممالک میں دیکھ چکے ہیں. تو کیوں وہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور کس لیے؟ صرف شریف خاندان کو مسلط رکھنے کے لیے جس نے ملک کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھایا، صرف مریم نواز کو مسلط رکھنے کے لیے جنہوں نے تاریخ کی بدترین زہریلی مہم فوجی قیادت اور فوج کے خلاف چلائی، ان کو جعلی طور پر مسلط رکھنے کے لیے پاکستان میں اس طرح کے فسادات کی راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو جائے، خدا نخواستہ خانہ جنگی ہو جائے. تو اس لیے عمران خان صاحب اب تک ایک ذمہ دارانہ لیڈر کے طور پر پازیٹو میسیجز دے رہے ہیں، لیکن کس حد تک عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ مزید جبر برداشت کریں گے؟ ایک وقت آتا ہے جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگانا شروع کرتے ہیں تو وہ کچھ شاید تحمل کا مظاہرہ کرے، لیکن جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا کے اس کا سانس بند کرنا شروع کر دیں، اس کا گلا دبا دیں، تو پھر تو ہاشمی صاحب کمزور سے کمزور شخص بھی اپنی استطاعت کے مطابق مزاحمت کرتا ہے، کمزور سے کمزور شخص بھی گلا دبانے والے کا گلا پکڑ لیتا ہے. تو یہاں پہ تو پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت ہے، اس لیے یہ معروضی حقائق کبھی بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے. جن سول ڈکٹیٹرز نے یا جس بھی قسم کے ڈکٹیٹر نے یہ معروضی حالات نظر انداز کیے ہیں، آخر میں اس کا انجام حسینہ واجد کا ہوا ہے. یہ شریف خاندان اس سے پہلے کتنی مرتبہ لندن فرار ہو چکا ہے، ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ لندن فرار ہو چکا ہے. سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف جب تحریک چلنا شروع ہو گئی، انہوں نے یہ معروضی حقائق نظر انداز کی اور انہوں نے کہا کہ شاید یہ میں وردی پوری زندگی پہنوں گا. کیا ہوا؟ پرویز مشرف کو پتلی گلی سے یہاں سے فرار ہونا پڑا. فرار کی نہیں ہونا پڑا. تو تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، صرف وائز لوگ ہیں جو تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں. اور اس وقت اس کٹ پتلی حکومت کو، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو تاریخ کے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے. اقتدار جو ہے یہ عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے. اگر 8 فروری کے الیکشن کے حالات ریورس نہیں ہو سکتے تو لیٹس موو فارورڈ. عمران خان صاحب کو آن بورڈ لیں، باقی جماعتوں کو آن بورڈ لیں، ایک مرتبہ نیا سوشل کانٹریکٹ کریں، نئے شفاف الیکشن کی راہ ہموار کریں. ورنہ اس ملک میں ہمیں 23 سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے، اس ملک میں معیشت کی تباہی اور صرف ریاست کی تباہی نظر آ رہی ہے اور صرف شریف خاندان کا فائدہ نظر آ رہا ہے. اچھا راجہ صاحب، یہ جو خبر لاہور سے آئی ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے جہاں پر علیمہ خان کو پیش کیا گیا اور یہ ضمانت کا معاملہ ہے. اچھا، اب اس خبر میں obviously وہ ریمانڈ مانگ رہے تھے 9 مئی کے حوالے سے اور پروسیکیوشن پیش ہوئی اور جس طرح سے رسمی کاروائی ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہے. میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ کس نے کیا کہا اور علیمہ خان کی میڈیا ٹاک رہا ہے سب کیا ہے. لیکن ارشد علی ہیں، یہ سما کے کورٹ رپورٹر ہیں، لوور کورٹس کو یہ دیکھتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں 9 مئی کے ملزم کی ضمانتیں خارج کر دیتا ہوں، پھر آپ کس گراؤنڈ پر میرے پاس جسمانی ریمانڈ لینے آؤ گے؟ عدالت کا تفتیشی سے سوال، اس وقت تک ہم ثبوت اکٹھے کر لیں گے، یہ تفتیشی کا جواب. اور یعنی ابھی ثبوت آپ کے پاس ہیں ہی نہیں اور اس وقت تک خود بنا لو گے جج ATC.
اور اس کے بعد عدالت میں کہہ کہا. اچھا رائے صاحب، یہ 9 مئی کا معاملہ ہے جس کے اوپر یہ جج صاحب کی طرف سے ایک سوال پوچھا گیا. پروسیکیوشن نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہمیں مزید وقت چاہیے. اور جو دوسری جو ایک خبر اسی سے جڑی یہ ہے کہ کہا پروسیکیوشن کی طرف سے یہ بھی گیا کہ ہم نے کچھ مزید ثبوت جو ہیں وہ اکٹھے کرنے اور مزید تفتیش کے لیے ہمیں ریمانڈ چاہیے. راج صاحب، جو سیاست.pk پہ خبر لگی اور اسے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کیا گیا، 9 مئی اب ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے. 1.5 سال کے بعد بھی کوئی ثبوت پیش نہ کرنے والے ریاستی ادارے اب مزید وقت مانگ کر اپنا بھی مذاق بنوا رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی ہزیمت کا باعث بن رہے ہیں جو ہر تھوڑے دن بعد ایک پریس کانفرنس کر کے عوام کو بتاتے ہیں کہ ان کے پاس 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد ہیں. قوم تو 9 مئی کا ڈرامہ 8 فروری کو مسترد کر ہی چکی تھی، لیکن اب عدالتیں بھی 9 مئی کے بے گناہوں کو بغیر ثبوت قید رکھ کر تھک چکی ہیں. بس کر دیں. سیاست.pk نے رائے صاحب جو کوٹ کیا ہے، 9 مئی کیس ضمانت خارج کر دیں، ہم اس وقت تک ثبوت اکٹھے کر لیں گے. تفتیشی افسر یعنی ابھی ثبوت آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اس وقت تک خود بنا لو گے. جج ATC کے جواب پر عدالت میں کہہ کے اور عدالت کے استفسار پر ثبوت پیش نہ کیے جا سکے. یہ کام جو تھا رائے صاحب لاہور میں بھی ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور وہاں پر بھی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ آدھا گھنٹہ لے لیں، گھنٹہ لے لیں، 9 مئی کے ثبوت جو آپ کے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں وہ آپ لے کر آئیں اور ہمارے سامنے رکھ دیں، اور ہم پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کر دیں گے اور آپ کو جسمانی ریمانڈ دے دیں گے. رائے صاحب، اب یہ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں اور مختلف ذرائع سے یہ بات کہی گئی، لیکن رائے صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو علیمہ خان کی گفتگو ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اور پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر عدالتیں انصاف دیں تو یہاں بنگلہ دیش کی طرح کچھ نہیں ہوگا. 1 سال میں جتنی عدالتیں دیکھی ہیں ہمیں لاء کی ڈگری ملنی چاہیے. جعلی حکومت جو بھی کر لے یہاں عدالتیں انصاف کریں تو بہتر ہوگا. ہم نے کہا کہ اگر مجرم ہے تو جیل میں ڈال دیں ورنہ رہا کر دیا جائے. ایس پی کو بتایا کہ ہم دوبارہ شامل تفتیش ہوئے. ایس پی رانا زاہد صاحب فائل پڑھنے گئے اور واپس نہیں آئے عدالت میں. ہمیں آج جج نے بتایا کہ پولیس نے سپلیمنٹری بیان میں نامزد کیا. ہائی کورٹ میں انہوں نے بے گناہی کی رپورٹ پیش کی. یہاں آج ہمیں مقدمے میں شامل کر دیا گیا. میں نے جج صاحب کو کہا کہ احتساب ہو جائے تو بہتر ہوگا. پولیس نے 15 جون 2023 کو ہائی کورٹ میں جعلی کاغذ دیے یا آج ادھر جعلی کاغذ دیے گئے. 1 سال ہو گیا. اگر کہیں گے تو پھر ہم دوبارہ آپ کے پاس آ جائیں گے. رائے صاحب، بڑا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک میسج ہے. اگر کوئی 9 مئی کے اندر ملوث تھا تو میرا خیال ہے کہ ریاست کو اسی وقت حرکت میں آنا چاہیے تھا اور حرکت میں آنے کے بعد گرفتاری ڈالتی، جس طرح خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ان کی بہنوں کی بھی کی جاتی اگر وہ ملوث تھی. لیکن رائے صاحب 1.5 برس کے بعد جسمانی ریمانڈ خان صاحب کا، پھر بہنوں کی گرفتاری، یہ تو مذاق بنایا جا رہا ہے. اپنا ہی لوگ اپنا خود مذاق بنا رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس جو ہے زیادہ دیر کہیں ٹک پائے گا. اچھا دیکھیں، اگر اسٹیبلشمنٹ جو کہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ہمارا موقف جو ہے وہ پہلے تبدیل ہوا تھا نہ اب تبدیل ہوگا، تو اگر اس سچویشن میں جب پورے پاکستان کو پتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں یہ بڑے کمپرومائز سچویشن میں فیصلے دے رہی ہیں، اور اگر 9 مئی کے متعلق ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ 9 مئی کے واقعات یا کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے مجرم ہیں، تو یہ ناقابل تردید شواہد کیا انسداد دہشت گردی کی عدالت جس کے متعلق ایک امپریشن ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیوں نہیں پیش کیے جاتے؟ 1.25 سال کے اندر ناقابل تردید شواہد کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور شواہد کا ڈھیر ہے. اس میں آڈیو ایویڈنس بھی ہے، ویڈیو ایویڈنس بھی ہے، ڈاکومنٹڈ ایویڈنس بھی ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، ہر طرح کا ایویڈنس موجود ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ، اسلام آباد ہائی کورٹ شہریار آفریدی کے کیس میں، اسد عمر کے کیس میں، انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کی جو جج ہیں انہوں نے کس طریقے سے فیصلہ دیا. پھر یہ بھی کہا کہ ISI کے سیکٹر کمانڈر مجھے ملاقات نہ کرنے کی پاداش میں پھر مجھے دھمکایا گیا، میرے گھر پر دھاوا بولا گیا. پھر جسٹس ملک شہزاد جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جن کو سازش کے ذریعے سپریم کورٹ لایا گیا، ان کا فیصلہ دیکھ لیں.
جو انہوں نے فیصلے میں واقعات لکھے ISI کے حوالے سے اور ایجنسیوں کی مداخلت کے حوالے سے، تو اگر وہ ناقابل تردید شواہد ہیں تو عوام کو کنونس کرنے سے پہلے جج صاحبان کو تو کنونس کر لیں، عوام کو کنونس کرنے سے پہلے جج صاحبان کو تو کنونس کر لیں، جو کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک کمپرومائزڈ عدلیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت اور شواہد اتنے کمزور ہیں کہ جج صاحبان بھی کہکے لگانے پر مجبور ہیں، جج صاحبان بھی ان کیسز کا تمسخر اڑانے پر مجبور ہیں۔ تو جب جج صاحب کنونس نہیں ہو رہے جو کہ آپ کے انفلوئنس میں ہیں، تو عام لوگ کیسے کنونس ہوں گے؟ اور 100 باتوں کی ایک بات جس نے مہر ثبت کر دی ہے، جو میں بار بار اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ DHAs کے جو پولنگ سٹیشن ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر کے حلقے میں، وہ کہتے ہیں، ڈاکومنٹ دکھائے انہوں نے، کہ وہاں پہ جو فوجی افسران اور فوجی اہلکار ہیں ان کے اہل خانہ نے PTI کو ووٹ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کے جو بیانیہ ہے اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اب اس کا ایک آنریبل ایگزٹ ضرور چاہیے ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو، اور وہ کس صورت میں مل سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اس کے علاوہ تو کوئی ایگزٹ اس پوری سچویشن میں نہ ریاست کے پاس ہے، نہ معیشت کے پاس ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، نہ اس کٹھ پتلی حکومت کے پاس ہے۔